बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है पीटीआई का प्रोटेस्ट। पीटीआई के प्रोटेस्ट से पहले अहम डेवलपमेंट्स, कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये आपको बताना है और बहुत ही तफसील के साथ। मैं इस्लामाबाद में एक 2 घंटे 2.5 घंटे घूम के आया हूँ और सारी हर एक चीज़ का जायज़ा लेके मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या सूरत हाल है, हो क्या रहा। कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात भी मैंने ली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों को पानी पिलाइए। वो प्यासे जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, हम हर जगह नहीं लगा रहे, वहीं लगा रहे हैं जहाँ पानी है ही नहीं। बेआब इलाके हैं जहाँ जोड़ों से, गटरों से, नहरों से, तालाबों से पानी पी रहे हैं, वो वहाँ हम लगा रहे हैं। ये आपको बावर कराना ज़रूरी था। बस ये सबसे पहले मैं आपके साथ जो है ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करना चाह रहा हूँ। ये 18 माह में तहरीक इंसाफ के धरनों पर कितना या एहतजाज से निमटने के लिए कितना खर्च हुआ है। ठीक हो गया। ये कुछ अदाद व शुमार आए हैं, न्यूज़ में आए हैं ये मुख्तलिफ। तो सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 18 माह में तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निमटने पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हो गए। माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह कह दें। ठीक हो गया। पिछले 6 माह के धरनों और एहतजाज पर खर्च लगभग आया है 1 अरब 20 करोड़ रुपए। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 80 करोड़ रुपए किराए पर लिए गए 3000 कंटेनर्स के मालिकान को अदा किए गए, जबकि 90 करोड़ से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए। लगभग 1.5 अरब रुपए के अखराजात पुलिस के खाने और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए। 30 करोड़ के अखराजात FC, रेंजर्स और फ़ौज की तैनाती पर खर्च हुए। इस्लामाबाद के 12,000, पंजाब के 16,000 पुलिस एहलकारों को ड्यूटीज़ पर लगाया गया। 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मालियत के सरकारी व गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। पीटीआई ने पंजाब, KP और इस्लामाबाद में छोटे बड़े 120 एहतजाज किए। ये सरकारी अदाद व शुमार। अच्छा, ये क्यों है? अब मैं आपको बताता हूँ। जो वहाँ से आते हैं, अब ये जो अदाद व शुमार आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, मेरी गवाही देंगे जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं, ये आधे भी नहीं होते, इससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है। और अभी तो आप जो ताजिर, जिस दुकानें बंद हो जाती हैं, तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, जो कारोबार बंद हो जाते हैं, वो इसके अलावा हैं, उसको तो आप काउंट ही ना करें। वहाँ से अलीमीन साहब चलते हैं, सरकारी ख़र्चा, सरकारी ख़जाना, सरकारी तेल, सरकारी मशीनरी, सब कुछ, सरकारी मुलाजमीन, वो उधर से चूना लगाते हैं। इधर से मजबूरी ये होती है कि जो डिप्लॉयमेंट होती है FC की, पुलिस की, रेंजर्स की, पाक फ़ौज की, मुख्तलिफ सिंध पुलिस की, पंजाब पुलिस की, कैपिटल पुलिस की, उनका खाना, उनके TADA, उनकी दिहाड़ी, वो सब कुछ। इसके अलावा कंटेनर का, जैसे आप देख रहे हैं, अब दोबारा कंटेनर लगे हुए थे। अभी तो खैर ट्रैफिक रवां दवां था शहर में, और वो कंटेनर, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि मुनाफ़क़त की इंतहा है, और बताया जाता है कि जनाब मुनाफ़क़त की ये इंतहा है कि कंटेनर लगा दिए। देखो जी, वो एक कैदी से डर गए हैं और वो कंटेनर लगा दिए और शहरियों को जलील ख्वार कर दिया। नो डाउट ऐसे ही होता है। शहरी बेचारे इस्लामाबाद पिंडी के जलील ख्वार। अब हॉस्टल भी फारिग करा दिए गए हैं, हॉस्टल बंद, अड्डे बंद हो गए हैं, मेट्रो बंद हो गई है, मोटरवेज़ बंद हो गए हैं, सड़कें, सब कुछ बंद। भाई, ये सारी चीज़ें बंद करने से बहुत बेहतर है कि एक फितने की बोलती बंद करो, उसको सबक सिखाओ, और रियासत कर सकती होती है। उसके पास बड़े ऑप्शंस होते हैं भाई, बहुत ऑप्शंस होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से सहूलतकारी हो रही है। जो लोग कहते हैं कि जनाब फ़लाँ क्यों बंद किया, ये क्यों, वह बंद करना फिर मजबूरी होती है। बंद करना इसलिए मजबूरी होती है कि लोगों की तादाद से गरज नहीं है। कोई 100 दहशतगर्द भी निकल आएँ,
کوئی 100 انتشار پسند بھی نکل آئیں تو انہوں نے تباہی مچا دینی ہے۔ یہ وہی والی بات ہے جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب نے مجھے کہا کہ جی دیکھو یہ لال مسجد اور اسٹیٹ کی تو آپ ریٹ ہی نہیں قائم کر سکتے، اور یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اسٹیٹ کی کا فیلئر ہے، یہ تو ریاست کی ناکامی ہے کہ ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جب ہم نے کنٹرول کیا وہاں بچے مارے گئے، خواتین ماری گئیں، وہاں پہ بہت سارے اور لوگ مارے گئے، تو پھر حامد میر صاحب جیسے لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی انہوں نے بچوں کو، خواتین کو، ان کو مار دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف بہت سارے صحافی بھی کھیلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، میں یہ اہم ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے یہ ڈسکس کرتا ہوں کچھ اور اس حوالے سے ایک تو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ 9 مئی یہ اپنا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے احتجاج سے 2 روز پہلے یہ 9 مئی کے کیس کا پہلا بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ 10 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، اور یہ 10 لوگ کون ہیں؟ 10 مجرمان کو انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت سے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ سزا یافتہ مجرمان میں عابد محمود ولد محمد ثاقب، ان کا تعلق ہے اسلام آباد سے۔ احسن ایاز ولد محمد ایاز، یہ بھی اسلام آباد کا مکین ہے۔ نعیم اللہ ولد عبد القادر، یہ باجوڑ سے تعلق ہے۔ متی اللہ ولد امین خان راول پنڈی سے ہیں۔ شوکت ولد فضل داد، یہ اسلام آباد سے ہیں۔ ذاکر اللہ ولد بسم اللہ خان، یہ باجوڑ سے ہیں۔ سزا یافتہ 10 افراد میں 4 افغانی بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 4 افغانی کون کون سے ہیں؟ یہ ہے جناب داور خان ولد حاجو خان، یونس خان ولد خان محمد، احسان اللہ ولد ضیاء الحق، لال آغا ولد خان آغا شامل ہیں، اور مجرمان کی سزا میں 6 سال تک قید اور جرمانہ شامل ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ کہ وہ لوگ جب مفرور تھے، وہ چونکہ کوئی مفرور ہوتا ہے جب ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یعنی عدم موجودگی میں سزا نہیں ہوتی۔ عدم موجودگی میں عام طور پہ عدالت کا یہ وتیرہ ہے، یہ قانون ہے، عدم موجودگی میں اس کو مفرور تو اشتہاری ڈکلیئر کرتے ہیں، مفرور ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کی جائیدادیں اگر کوئی سامنے ہوں تو اس کی کرکی ہوتی ہے، تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن سزا نہیں ہوتی عدم موجودگی میں۔ میرا خیال ہے ایک ہی سب سے بڑے مجرم کو سزا ہوئی، اور وہ تھا نواز شریف، وہ ابھی لندن میں تھا، اور اس کی بیٹی، یہ دونوں ریاست کی نظر میں بہت بڑے مجرم تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ان کو عدم موجودگی میں سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کو سزا ہوئی تھی غالباً 6 جولائی کو، اور یہ آئے تھے 13 جولائی کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ واپس آئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں ابھی آنے ہی نہیں دیا گیا، اور وہ سزا ہو گئی، اور وہ کہا گیا کہ جی یہ تو بہانے کر رہے ہیں، یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں۔ وہاں پر کسی یوتھیے نے گھسنے کی کوشش کی تھی آئی سی یو میں، آپ کو یاد ہے، کہہ رہے تھے کہ جی وہ بہانے کر رہے ہیں کلثوم نواز کے بہانے، اور وہ آئے، اور وہ جناب اس کے بعد آپ نے دیکھا تھوڑا سے عرصے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں، تو انہوں نے کوئی اس کو کیش نہیں کروایا۔ وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ بھی ان کی موت کے بعد آئی تھی، ان کی انتقال کے بعد آئی تھی، کہ جب وہ کہہ رہے تھے ان کو سرانے کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ جی ان کو کہہ رہے تھے، پکار رہے تھے نواز شریف صاحب اپنی مسز کو، اپنی بیگم کو، لیکن وہ چھوڑ کے آ گئے، ان سے پہلے ان کو سزا ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ تھی، آپ کو یہ بتانا تھا، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ اسلام آباد کی عدالت کا ہے۔ ابھی بہت سارے لاہور کے بھی رہتے ہیں، ابھی بہت سارے ملتان کے بھی رہتے ہیں، ابھی بہت سارے پشاور کے بھی رہتے ہیں، ابھی بہت سارے فیصل آباد کے بھی رہتے ہیں۔ کوئی جگہ چھوڑی تو نہیں ہے نا جدھر انہوں نے حملہ نہ کیا ہو، جدھر انہوں نے آگ نہ لگائی ہو، جدھر انہوں نے تہس نہس نہ کیا ہو، جدھر انہوں نے انتشار نہ پھیلایا ہو، کوئی جگہ تو نہیں چھوڑی نا انہوں نے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیف سیکرٹری کو یہاں سے وزارت داخلہ سے ایک خط گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ملازمین کو بھی روکیں، آپ قومی خزانے کو بھی روکیں، ان کو ایشو نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مشینری بھی ایشو نہیں کرنی، کیونکہ چیف سیکرٹری صوبے کا جو ہوتا ہے نا وہ انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے، اور جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ بیسیکلی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔
اس کو وفاق لگاتا ہے، اور اسی طرح سے آئی جی کو بھی۔ اب ان کو کہا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے کہ ایک خط گیا تھا کہ آپ نے ان کو یہ مشینری نہیں دینی، آپ نے ان کو دو، ظاہر ہے وہ آرڈر کا باؤنڈ ہے۔ انہوں نے آگے خط لکھا، یہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری نے صوبائی انتظامیہ اور پولیس کو انتباہی خط لکھتے ہوئے ہدایت کی ہے، یعنی وارننگ کا خط لکھا ہے، ہدایت کی تھی کہ پولیس اور انتظامی افسران سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانیں جو آئینی دائرہ میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ خط میں کہا گیا کہ کسی سیاسی جماعت کے غیر قانونی احکامات پر تعاون کرنے کے نتائج ہوں گے۔ افسران کسی دباؤ یا لالچ میں سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ خط میں کہا گیا کہ تمام افسران پیشہ ورانہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں، قانون کو بغیر کسی خوف، حمایت یا تعصب کے برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے لیے ویژن ہماری رہنمائی کی روشنی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ غیر سیاسی، غیر جانبدار رہنا، ثابت قدمی سے قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم رہنا، عوامی اعتماد کے رکھوالوں کے طور پر ہم اس کے پابند ہیں۔ بعد ازاں آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور نے بھی ریجنل پولیس افسران کو مراسلہ لکھ کر سیاسی سرگرمیوں کا حصہ نہ بننے کی ہدایت کی تھی۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آتا ہے اور یہاں پر اودھم مچاتا ہے، اور اگر وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، تو پھر حکومت کو سختی سے نمٹنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ پھر ان کی ایسی تیسی پھیر دے۔ اگر ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے، آئی جی نے خط لکھ دیا، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے بھی خط لکھ دیا، اور یہ خطوط لکھے گئے، اور ان خطوط کے لکھے جانے وارننگ کے باوجود بھی یہاں پر کوئی سرکاری ملازمین پکڑے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو اب رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اب آ جائیں آپ معلومات پہ، جو کچھ میں نے معلومات لی ہیں۔ اس دفعہ مجھے بھائی حکومت کا جو موڈ ہے وہ بڑا ہی خطرناک لگ رہا ہے۔ بڑی، میں کہتا ہوں نا کہ میں وہی والی بات ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں کہوں کہ اس دفعہ یوتھیوں کو کٹ بڑی پینی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لاشیں گرانا چاہ رہا ہے، عمران خان پورا اپنا زور لگا رہا ہے، پنکی پیرنی بھی، علیمہ خان بھی، سارے یہ زور لگا رہے ہیں کہ جی ہم نکلیں گے اور تمام شہروں سے نکلیں گے۔ اس دفعہ بڑی کوٹ پینی ہے، بالکل آپ اس کو یاد رکھ لیجئے، یہ میرے الفاظ نوٹ۔ ابھی تک جو حکومت کا موڈ ہے، جو ابھی تک وڈے گھر کا موڈ ہے، جو ابھی تک ایجنسیز کا موڈ ہے، جو ابھی تک سب کا، چاہے وہ صوبائی حکومت پنجاب کی ہو، چاہے وہ سندھ کی ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، لیکن اب جو موڈ ہے جو وفاق کا، وہ اس طرح کا موڈ ہے کہ بہت ہی کٹ ڈالنے کا اور بہت ہی پھینٹا لگانے کا موڈ ہے۔ اور اپنے بچوں کو روکیں، والدین کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو روکیں، جہاں جہاں آپ کے دوست ہیں ان دوستوں کو روکیں، ریاست سے نہ ٹکرائیں، ریاستی اداروں سے نہ ٹکرائیں، وفاق کو پاش کرنے کی کوشش نہ کریں، وفاق پر چڑھائی کی کوشش نہ کریں۔ یہ سنگین بغاوت، اور اس دفعہ بہت ہی نوٹ کرنے کا، بہت ہی اس طرح، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے اب کی بار بھی افغان باشندے لا رہے ہیں ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے یہ انٹرنل فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں، ایکسٹرنل بھی بہت سارے ہیں۔ بھائی کینیڈا کی پارلیمنٹ کو عمران نیازی کا پورا نام نہیں آتا ہوگا، وہ لکھ رہے ہیں خط، وہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں، قرارداد پاس ہو رہی ہے یو کے سے، قرارداد پاس ہو رہی ہے امریکہ سے، ان کو کیا پڑی ہے؟ آخر کچھ تو ہے نا، کچھ تو وجوہات ہیں نا، ڈیفینیٹلی، کیوں نہیں وجوہات؟ یہ عمران خان کے اپنے دور میں کوئی 2 درجن سے زیادہ لوگوں کا ٹرائل ہوا اور فوجی عدالتوں میں ہوا۔ آپ کو کوئی نظر آیا کسی نے یہاں پر کوئی ایسی بات کی ہو، اور آپ کو نظر آیا کہ یہاں پر کسی نے کوئی انسانی حقوق کی کہ بھائی یا فوجی ملٹری کورٹس میں کیوں ٹرائل کر رہے ہیں؟ کسی کی قرارداد آئی ہو، کسی کو کوئی پریس کانفرنس، کوئی ٹویٹ تک آیا ہو کسی کا نہیں آیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے دیکھا کسی کا کوئی ان لوگوں کا ٹویٹ تک آیا ہو کہ 45,000 لوگوں کا یہ جو قاتل ادھر جاتا ہے اس کو سٹینڈنگ اویشن ملتی ہے یہاں پر نیتن یاہو کو؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کا ٹویٹ آیا ہو؟ کوئی نہیں آیا۔ تو خان صاحب کے لیے کیوں مر رہے ہیں سارے؟
یہ کیا وہ لابنگ فرمز کی اپنی جگہ، لیکن باقی کچھ ایجنڈا تو ہے نا، اور وہ اخبارات کہہ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے یہ ہمارا بندہ ہے۔ تو اس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی دہشت گردی، جس طریقے کی فرقہ وارانہ دہشت گردی، اور یہ پنکی پیرنی کا یہ بیان آنا، کل مجھے ایک بندے نے بتایا، بڑے اتھینٹک بندہ ہے، اس نے کہا نقوی صاحب آپ اس پہلو کو بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور ایران اور سعودی عرب دو خطے کے بڑے ممالک ہیں، اور دو یعنی کہ ایک طرح سے دو پیوٹل پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کو اینٹاگونسٹک کنٹریز، اینٹاگونسٹک گروپ سمجھا جاتا تھا، اب ظاہر ہے محمد بن سلمان کا یہ ابھی عرب کی OIC یا عرب کی جو ممالک کی کانفرنس تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی گئے، ان کا یہ کہنا کہ آپ اسرائیل کو اور امریکہ کو انتباہ کرنا، وارن کرنا کہ آپ لوگ یہ جنگ بندی کریں، بمباری نہ کریں، یہاں غزہ پر بھی، لبنان پر بھی، اور ہمارے برادر ملک ایران پر بھی آپ کسی قسم کا حملہ نہ کریں کیونکہ یہ ان کی ساورنٹی کے خلاف ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ اگر کہنا محمد بن سلمان کا، تو پھر بہت ساروں کو بہت ساری چبھن ہو رہی ہے نا۔ تو یہاں پر آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بیان کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب امریکہ کی خواہش کے برعکس ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، بلکہ قریب آ چکے ہیں، اور بہت سارے حوالوں سے وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ ان کے تعلقات، ان کے معاہدے، ابھی حال ہی میں بھی جو چائنا نے معاہدہ کروایا تھا، اس معاہدے پر من و عن عمل کرنے کا انہوں نے اعادہ کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے قریب آنا تو بہت ساروں کو چبھن تو ہو رہی ہوگی نا۔ پھر آپ یہاں دہشت گردی دیکھیں گے، یہاں فرقہ وارانہ یہاں پر حملے دیکھیں گے، یہاں پر بہت سارے لوگ اکسائیں گے، جو شیعہ کو کہیں گے سنی کو مار دو، سنی کو کہیں گے شیعہ کو مار دو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طریقے کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو آج بھی وہاں پر خیبر پختونخوا کے کچھ ڈگنیٹی، وزیر قانون اور ان کے ساتھ باقی بھی کچھ لوگ تھے، ان کے ہیلی کاپٹر پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ پاڑا چنار گئے۔ اب ان کو خیال آیا ہے کہ جب پورے خطے میں آگ لگ گئی ہے، جب پورے صوبے میں آگ لگ گئی ہے، وہاں آگ لگ گئی ہے، وہاں پہ یہ صورتحال ہے، آپ سرکاری مشینری لے کے یہاں پر فتنے کو چھڑانے کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے، اتنا سمپل بھی نہیں ہے، یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ مجھے آج بھی یقین ہے جو جنرل پبلک ہے وہ نہیں نکلنی، لیکن جو کرائے کے لوگ ہوں گے، جو بہت سارے دہشت گرد ہوں گے، جو بہت سارے اس طریقے کے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ بھی آئیں گے، اور وہ پیسوں کے لیے بھی آئیں گے، اور وہ انتشار کے لیے بھی آئیں گے، وہی انتشار جو انتشار ایجنڈا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ بندوقیں لے کے آئے تھے، پچھلی دفعہ بھی یہ گنے لے کے آئے تھے، پچھلی دفعہ بھی بہت کچھ لے کے آئے تھے، لیکن اب کی بار ابھی تک کی جو سچویشن ہے، وفاق کا، ایجنسیز کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، اداروں کا، پولیس کا، رینجرز کا، آرمی کا، ان سب کا، FC کا موڈ بڑا خطرناک ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو اگر خواہش ہے نا کہ لاشیں گرا کے ہی آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو لاشیں گرائے بغیر بھی آپ کی ٹھکائی ہو سکتی ہے، اور ریاست کی پوری کوشش ہے، وفاق کی پوری کوشش ہے کہ لاشیں گرائے بغیر بھی آپ کی ٹھکائی کرے گا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ صاف پانی محفوظ زندگی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایسا پروجیکٹ جس میں آپ احباب کے خصوصی تعاون سے پانی کے لیے ترستی خلق خدا تک صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج کا ایک واٹر پروجیکٹ ہماری انتہائی محترمہ بہن نے اپنے مرحوم والد رئیس الحسن عثمانی، مرحومہ والدہ اختر جہاں اور اپنے ساس اور سسر مرحومین اظہر الحق صدیقی اور محترمہ رانی اظہر کے سال ثواب کے لیے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام بیٹیوں کو ہر پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرمائیں، جو اپنے حقیقی والدین کی طرح اپنے ساس اور سسر کو بھی اپنے والدین کا درجہ دیتی ہیں۔ خالق کائنات ہماری اس بہن کی فیملی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور ان مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اب آپ آج کا یہ واٹر پروجیکٹ بی بیاب علاقہ کے ایک مسجد میں نصب کیا گیا، جس سے اہلیان علاقہ، مسجد میں آنے والے نمازیوں اور قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کا درینہ مسئلہ حل ہوا۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ضیا نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز کی انتہائی ممنون و مشکور ہے۔ رب العالمین آپ سب کا حامی یا و اللہ، ناصر ہو۔ انہوں نے جو یہ تعاون کیا ہے، اس مسجد کے لیے موٹر پمپ سپلائی کیا ہے، یا اللہ پاک ان کی یہ موٹر پمپ عطا کرنا اپنی برکات میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب خصوص صدیق عثمانی صاحب، رسول حسن صاحب،
जितने भी ये भाई हैं जिन्होंने तावन किया, तमाम की रोह के साले साफ कर दे, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है कि सदका बहुत सारी बलाओं को दफ़ा करता है और सदका करने से माल में बरकत होती है और माल में इजाफा होता है, और सदका करने से अल्लाह ताला बंदे मोमिन के माल जान इज्जत अबरू की हिफाजत फरमाता है और उसमें इजाफा भी फरमाता है। और हम शुक्रगुजार हैं ज़फ़र नकवी साहब के कि जिन्होंने हमारी मस्जिद के लिए ये बोर कराया है और पंप अतिया किया है। अल्लाह ताला उनके माल इस जान में इज़्ज़त अबरू में उनमें बरकत अता फरमाए। मरहमीन अख्तर जहाँ, रईसुल हसन, आसमानी साहब, रानी अजहर, अदरुल हक सदीकी साहब, हम दुआ करते हैं कि इन्होंने जो अपने साल सवाब के लिए इनके लवाकी ने जो कोशिश की है सदका जारिया के लिए, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। और ये सदका जारिया का जो भी पानी मुसलमान वज़ू के लिए इस्तेमाल करेंगे, हर एक नमाजी के सवाब से अल्लाह ताला उनको सवाब अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। जिन्होंने ये वाटर पंप और बोर हमें अता किया है मस्जिद के लिए, अल्लाह ताला कबूल करे, और इनके जो रवायकीन आल औलाद है अल्लाह उनको भी इसका सवाब अता करे, और जो उनकी काविश और मेहनत है और जो हिम्मत है अल्लाह मज़ीद उनको इसमें तरक्की अता करे। और दूसरा ज़फ़र नकवी साहब का हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उनकी टीम आई, उन्होंने काम किया और उन्होंने ये मेहनत की मजदूरों के साथ भी और अपनी कोशिश के साथ, उनका भी निहायत शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसकी वेलफेयर फाउंडेशन को तरक्की दे। अख्तर जहाँ, रईस असर उलमानी, रानी असर, अजहर अल हक सदीकी, इन्हों को जन्नत दे खुदा, इन्हों को फिरदौस अता करे। शुक्रिया ज़फ़र का खैर भी ज़फ़र का बड़ा बड़ा मसला हल किया। शुक्रिया ज़फ़र का।